बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक वीडियो बनाई थी गांधी साहब के हवाले से कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले वापस आएंगे तो अपने मानने वालों के शिर्क का इनकार कैसे करेंगे। इस सिलसिले में मैंने दो वीडियोस बनाई थी। आज ये तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उन सवालात पर जो लोगों ने उठाए, यानी जो मेरी वीडियोस पर लोगों ने कमेंट्स किए, जो सवालात रखे, एतराज़ात पेश किए, उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। इनमें से कुछ पर तो मैं बात कर चुका था पिछली वीडियो में, कुछ पर बात आज करते हैं। तो जो कमेंट्स मुझे मौसूल हुए उनमें एक है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने पर इख्तलाफ मौजूद है। यही तो मैंने अर्ज़ किया कि गांधी साहब का ये अकीदा नहीं है। और भी आपको लोग मिल जाएंगे जिनका ये अकीदा नहीं था कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर चढ़ गए हैं। इसलिए ये कहना कि इस अकीदे में इख्तलाफ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। फिर कहते हैं नज़ूल ईसा के मतलब का हदीस हैं। नज़ूल का मतलब ये लाजमी नहीं है कि कोई चीज़ आसमान से उतरे। मसलन कुरान करीम में लोहे के नज़ूल का जिक्र है। फिर मवेशी यानी जो चौपाए हैं उनके नज़ूल का जिक्र है। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़ूल का जिक्र है। तो नज़ूल के लफ्ज़ से ये लाज़िम नहीं आता कि कोई चीज़ आसमान से ही उतरे। चुनांचे नज़ील मुसाफिर को कहते हैं, तो मुसाफिर आसमान से तो नहीं आता। फिर एक लिखने वाले ने लिखा, व्हाई नॉट सिंपल हदीस टू एक्सप्लेन ही इज डाइड आर अलाइव, मस्ट बी हदीस टू एक्सप्लेन दिस इम्पोर्टेंट इशू। ऑल्सो देर इज कंफ्यूजन अबाउट मेराज। मेराज के मतलब क्या है। मेराज वाली रात में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और बाकी अंबिया से भी मुलाकात की। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का ये मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, तो बाकी जिन सब अंबिया से मुलाकात की वो सब अंबिया जिंदा हैं। अगर मेराज की रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अंबिया से मुलाकात की वो फौत हो चुके हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो चुके हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानना है इस वजह से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज वाली रात ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो बाकी सारे अंबिया को भी जिंदा मान लें जिनसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। फिर कहते हैं सूरह निसा में है, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। तो अल्लाह ताला की तरफ कौन सी है? क्या अल्लाह ताला की कोई तरफ है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया? अल्लाह ताला की कोई तरफ नहीं है, अल्लाह ताला तो हर तरफ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़अैना मा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। जिस तरफ भी तुम देखोगे खुदा का जलवा पाओगे। जब आप कहते हैं कि अल्लाह ताला मशरिक की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि गोया खुदा मगरिब की तरफ नहीं है। जब आप कहते हैं कि शुमाल की तरफ है, तो इसका मतलब है कि जनूब की तरफ नहीं है। तो ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ये नहीं कि किसी जगह पर अल्लाह ताला है और किसी जगह पर नहीं है। इसका मतलब ये बनता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस तरफ उठाया, तो जहाँ से उठाया वहाँ खुदा ताला मौजूद नहीं था। ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला के मतलब ये अकीदा रखना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला वहाँ था जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम थे। इसलिए जब अल्लाह ताला किसी को उठाता है, तो उससे मुराद दर्जात की बुलंदी हुआ करती है। उससे मुराद ये नहीं कि अल्लाह ताला ने जिस्म समेत उठा लिया। और अल्लाह ताला की तरफ तो जिस्म समेत सफ़र हो ही नहीं सकता। किस तरफ सफ़र करेंगे अल्लाह की तरफ? अल्लाह की तरफ होगी तो सफ़र करेंगे ना। फिर एक साहब ने कहा कि बुखारी की हदीस है कि ईसा इब्न मरियम तुम में नाज़िल होंगे, हकम अदल होंगे, कसर सलीब करेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़िया खत्म करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, इसका ज़िक्र तो मैंने कर दिया। आगे है कि वो हकम अदल होंगे, कसर सलीब करेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे। तो कसर सलीब से क्या मुराद है? क्या ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे, उन लोगों के बकौल जिनका ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर गए हैं और जिंदा जिस्म समेत आसमान से उतरेंगे, तो क्या जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, जब, तो दुनिया भर की स्लीबें तोड़ने बैठ जाएंगे, दुनिया भर के गिरजों में जाएंगे और दुनिया भर के सारे ईसाइयों के पास जाएंगे
ان کے دروازے کھٹکھٹا کے گھروں کے تو ان سے سلیبیں لے کے توڑنا شروع کر دیں گے؟ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب تو آپ بھی نہیں مانتے، تو اس میں معنی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر خنزیر کو قتل کرنے کی بات ہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو تلوار لے کر خنزیروں کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ خنزیروں کو قتل کریں؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اس کی تعویل کرتے ہیں، تو نزول کی تعویل کیوں نہیں کرتے؟ جب کسر صلیب کی تعویل کرتے ہیں، جب قتل خنزیر کی تعویل کرتے ہیں، تو نزول کی تعویل کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ان احادیث میں جو پیغامات ہیں ان کو سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، صلیب کے توڑنے سے کیا مراد ہے، خنزیر کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے، یہ باتیں سمجھنا مشکل تو نہیں ہے۔ صلیب کو توڑنے سے مراد ہے کہ صلیبی عقائد کو پارا پارا کر دیں گے، ایسی دلیل پیش کریں گے کہ صلیب باقی نہیں رہے گی۔ خنزیر کو قتل کرنے سے مراد ہے کہ ایسے لوگ جو خنزیری صفت رکھتے ہوں گے، ایسے لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ پھر ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو واپس نہیں آئے، وہ ایسا کہیں گے، عیسیٰ تو نزول کے بعد کہیں گے۔ تو بھائی صاحب، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریکٹ کیا گیا ہے حدیث میں۔ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ عیسیٰ کہے گا، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، تو دونوں ایک ہی بات فرما رہے ہیں، تو فرق کیسے ہو گیا؟ اس لیے جو میری پہلی ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھیں اور اس پر غور کریں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ پھر ایک صاحب کہتے ہیں جب قرآن کی آیت کی تشریح نبی نے کی ہے جو تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، تو نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار صرف منکرین ہی کر سکتے ہیں جس کا عقیدہ ہٹ دھرمی پر بیسڈ ہے۔ ایسی کوئی حدیث کی کتاب نہیں جس میں نزول عیسیٰ نہ آیا ہو۔ تو نزول عیسیٰ کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پھر سورہ نساء کی 159 نمبر آیت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے، وہ عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لائیں گے ان کے مرنے سے پہلے، قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ۔ اہل کتاب کے جتنے فرقے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر مرنے سے پہلے ایمان لائیں گے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے نزدیک ابھی آنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جتنے عیسائی، یہودی یا اہل کتاب کے فرقے فوت ہو گئے، وہ تو ایمان نہیں لائے عیسیٰ علیہ السلام پر، تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس لیے اس پر غور کریں۔ پھر کہتے ہیں آپ قادیانیوں کے ترجمہ کو نہ پڑھو، وہ کفر اور گمراہی ہے، آپ مسلمانوں کا ترجمہ پڑھو۔ اس چیز نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جو حال ہو گیا ہے مسلمانوں کا پاکستان میں اور ساری دنیا میں، تو اس کے باوجود یہ باتیں ہمیں سوچ رہی ہیں۔ بھائی ان باتوں سے باہر نکلیں، غور کریں، عقل سے کام لیں، تھوڑا سوچیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، قادیانیوں کا ترجمہ ہے یا غیر قادیانیوں کا ترجمہ ہے، اس سے کیا ہوگا، کہاں پہنچیں گے آپ؟ دلیل سے بات کریں، عقل کو استعمال کریں، بتائیں کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ غلط ہے اور وہ کس طرح غلط ہے، اس کے لیے دلیل پیش کریں۔ یہ کہہ دینا کہ کوئی قادیانی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بریلویوں کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ تو دیوبندی بریلویوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، دیوبندیوں کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ تو بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، یا شیعہ کا پڑھنا چاہیے؟ شیعہ کو سنی مسلمان سمجھتے ہیں، یا سنیوں کا پڑھنا چاہیے؟ سنیوں کو شیعہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایسی باتوں سے گریز کریں، آگے ہی بہت برے حالات ہیں مسلمانوں۔ آگے کہتے ہیں آپ قادیانیوں کا ترجمہ نہ پڑھو، وہ کافر و زندیق ہیں، ان کو کیا پتہ قرآن پاک اور دین اسلام کا، تو آپ کو پتہ ہے تو آپ بتائیں نا، خود تو آپ بتا نہیں سکتے اور کہتے ہیں کہ فلاں کا نہ پڑھو اور فلاں کا نہ پڑھو۔ بھائی آپ بتائیں کہ یہ ترجمہ درست ہے اور یہ اس وجہ سے درست ہے، یہ دلیل ہے، یہ اس وجہ سے عقیدہ درست ہے، یہ تو آپ بتا نہیں سکتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا پڑھو اور فلاں کا نہ پڑھو۔ اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس سے اسلام کو اور پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے ان باتوں سے آپ باز آ جائیں، بہت ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا علامات قیامت میں سے ہے، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔
یہ بات کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ کی امتی تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کیسے بن کر آ جائیں گے؟ اور قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے رسول الی بنی اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو رسول تھے، رسول ہیں اور رسول رہیں گے، وہ امتی کیسے ہو جائیں گے؟ کیا کبھی ایسا نبی آپ نے دیکھا ہے جس کو رسالت یا نبوت ملی ہو اور بعد میں اسے لے لی گئی ہو؟ اور اگر کسی نبی یا رسول کو رسالت دی گئی ہو اور اسے واپس لے لی گئی ہو، یہ تو گستاخی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہوگی کہ کسی نبی کو رسالت دے کر بعد میں واپس لے لی گئی ہو، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ پہلے تو وہ نبی تھا، رسول تھا، اب نہیں رہا۔ اس لیے نبی یا رسول جب اللہ تعالیٰ کسی کو بناتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے نبی یا رسول بناتا ہے۔ اس لیے یہ بہانہ ہے جو بنایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امتی ہوں گے، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ تو ختم نبوت کا ترجمہ یہ کر بیٹھے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئے گا، اب جو نبی بٹھایا ہے اس کے مطلب کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوگا، وہ امتی ہوگا۔ آگے تھوڑی امتی بیٹھے ہیں، ایک اور امتی آ جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ اور ایک صاحب کہتے ہیں کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ جی یقیناً وہ نبی ہوں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ نبی تھے، نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دیتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے دیتا ہے، نبوت دے کے واپس نہیں لے لیا کرتا۔ نبوت ایک اعزاز ہے، اور سب سے بڑا اعزاز نبوت ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو نبوت دی اور کچھ عرصے کے بعد اسے نبوت واپس لے لی، یہ تو توہین ہے، یہ تو عقیدہ رکھنا توہین ہے۔ پھر ایک صاحب کہتے ہیں یہ تینوں مذاہب کا عقیدہ ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں۔ اگر صرف مسلمانوں کا ہوتا تو کہتے کہ شاید مسلمانوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ پھر ایک صاحب کہتے ہیں کہ از قال اللہ یا عیسیٰ میں جو ذکر آیا ہے، اس سے مراد ماضی ہے، یعنی ماضی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مستقبل کا نہیں ہے۔ یعنی یہ قیامت والے دن ڈائلاگ نہیں ہوگا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ماضی میں واقعہ ہو چکا۔ اور دلیل کیا بنا رہے ہیں کہ واعظہ آیا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو کیا اللہ تعالیٰ کی مدد جب آئے گی یہ ترجمہ ہے، یا جب مدد آئی تھی یہ ترجمہ ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی مدد آئے گی، یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ قیامت کے دن ہوگا، ہو نہیں چکا ماضی میں۔ پھر کہتے ہیں امت کا اجماع ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی پر، تو میں نے یہ پہلے عرض کر دیا ہے کہ کوئی اجماع نہیں ہے امت کا۔ پھر کسی نے کہا کہ الزخرف 61 نمبر آیت، اور وہ عیسیٰ ابن مریم نشان ہے قیامت کا، یعنی اسے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں غالباً کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے کیونکہ نشان ہے۔ تو ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں جب واپس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ تو ان ساری باتوں کو ملا کے دیکھیں۔ پھر کہتے ہیں حدیث میں دجال کا ذکر ہے جسے عیسیٰ قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے، اس وقت بھی عیسیٰ موجود ہوں گے۔ تو دجال اور یاجوج ماجوج کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو غور سے پڑھیں، ان احادیث میں کیا پیغام ملتا ہے۔ اگر آپ ان احادیث کو غور سے پڑھیں گے اور ان میں جو پیغام موجود ہے اس کو سمجھیں گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دجال کیا ہے اور یاجوج ماجوج کیا ہے۔ اور جب آپ حدیث پڑھیں گے دجال کی، تو ان میں دجال کی سواری کا بھی ذکر ملے گا۔ تو دجال کی سواری پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دجال کی سواری کیا چیز ہے اور دجال کیا چیز ہے۔ اسی طرح جب آپ یاجوج ماجوج کے متعلق پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یاجوج ماجوج کیا ہے۔ پھر ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آیت نمبر 42 43 یا 41 42، یعنی میں نے حوالہ دیا جس آیت کا، وہ 41 42 تھی یا 42 43 تھی؟ تو کہتے ہیں کسی قرآن میں مجھے اس کا جو نمبر ہے وہ فرق ملا ہے۔ تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کی جو صورت ہے، کوئی بھی صورت، اس کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے۔ تو جو لوگ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں صورت، ان کے نزدیک جو آیت نمبر 42 ہے وہی آیت نمبر 41 ہوگی ان لوگوں کے نزدیک جو بسم اللہ کو شامل نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو صورت ہے، ہر صورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔
تو ان لوگوں کے نزدیک فرض کیا آیت نمبر بنتی ہے 40، ان کی آیت نمبر 40 ہوگی، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت نہیں شمار کرتے، ان کے نزدیک آپ ایک آیت کم کر لیں، 39 ہو جائے گی، اتنی سی بات ہے۔